वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हमने आयत नंबर 63 सूरत अल-अनाम यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि जो लास्ट वीक हमने किया था उसका थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुशरिकीन मक्का के मुतालिबात होते थे और जो उनके सवालात और इश्कालात थे, उनके हवाले से हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला उनके जवाबात साथ साथ दे रही हैं। और हमने जो लास्ट वीक पढ़ा था उसमें ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया कि आप उनको कह दें कि मैं उन हस्तियों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, वरना ऐसा अगर मैं करूं तो मैं गुमराहों में से हो जाऊं। और मैं तो अल्लाह की तरफ से एक रोशन और वाज़े दलील के ऊपर हूँ जिसको तुम झुटलाते हो। और तुम जो मुझसे जल्दी मांगते हो अजाब और आखिरत, इसके बारे में मेरा कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि फैसला तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही बेहतरीन फैसला करने वालों में, और अल्लाह ताला अपने हिकमत के तहत ही फैसले करते हैं। यानी ये अल्लाह को असल इल्म है कि क़यामत कब आएगी या किसी की मौत कब आएगी या किसी के ऊपर कब मामला जो है वो तमाम होगा। अगर फिर ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप इनको कह दें कि जो तुम जल्दी मांगते हो अगर मेरे पास होता तो मेरे तुम्हारे दरमियान तो कब का फैसला कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो असल इल्म रखने वाले हैं कि कौन जालिम है, कब उनकी पकड़ करनी है, कब तक उनको मोहलत देनी है। फिर ये भी बता दिएगा कि गैब की कुंजियां अल्लाह ताला ही के पास है, जिनको सिर्फ वही जानता है। और फिर अल्लाह ताला की इल्म की वुसअत का बयान किया गया कि समुंदर में भी जो है, खुश्की में भी जो कुछ है, सब के बारे में अल्लाह ताला को इल्म है। कोई पत्ता भी कहीं पे गिरता है तो अल्लाह ताला जानते हैं। जमीन के अंधेरों में अगर कोई दाना भी होता है तो उसके बारे में भी अल्लाह को खबर है। कोई तर चीज, कोई खुश चीज, सब कुछ अल्लाह ताला के पास, अल्लाह की किताब में, जो कि अल्लाह ताला का आप कह लें कि एक हिसाब वाली किताब, यानी लोहे महफूज जिसको कहते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ऑलरेडी नोटेड है। तो वहां पे अल्लाह के पास लिखा हुआ है और वहां तक इंसानों की रसाई नहीं है। यानी अल्लाह का इल्म जो है वो उसका अपना इल्म ताम है। अल्लाह ताला अपनी मर्जी से किसी इंसान को अगर कोई गैब के बारे में कुछ बता दें, जिस तरह अगर अंबिया को भी बताते थे तो वो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से बताते थे। बाकी अल्लाह ताला का ही इल्म है जिसकी नौयत ही बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की है। फिर ये भी बताया गया कि अल्लाह ताला ही है जो रात को तुम्हारे जुज़वी तौर पे तुम्हारी रूहों को कब्ज करता है, और अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है कि जो कुछ तुम दिन में करते हो। और अल्लाह ताला तुम्हें फिर दोबारा से जिंदा भी करता है, यानी जब आप नींद पूरी करके उठते हैं, और फिर अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौट कर जाना है। यानी एक खास मुद्दत तक सबने इस दुनिया में रहना है, फिर अल्लाह के सामने हाजिर होना है, वहां जाके जवाबदेही भी होनी है। और अल्लाह ताला अपने बंदों पर गलबा रखने वाला है और वो उनके ऊपर हिफाजत वाले फरिश्ते भी भेजता है। और जब किसी की मौत आ जाती है तो फिर फरिश्ते जो है वो किसी किस्म की कमी नहीं करते, यानी जो उनको हुक्म दिया जाता है वो बिल्कुल उसी तरीके से उस हुक्म को बजा लाते हैं और इंसान की रूह कब्ज करके अल्लाह ताला की तरफ लौटा दी जाती है। और अल्लाह ताला तो सबसे तेज तरीन है हिसाब लेने वालों में। ठीक है। यानी जितने भी हिसाब लेने वाले हैं उनमें सबसे बढ़कर हिसाब जो है वो अल्लाह ताला का ही है। चाहे आजकल के अगर आप इंसानों के बनाए हुए कंप्यूटर्स देख लें कि कितना जल्दी जल्दी कितना क्विक हिसाब करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का हिसाब है वो सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा बढ़ के सबसे आला नौयत का। यहाँ तक हमने किया था। आगे देखिए आयत नंबर 63 पढ़ी हूँ। कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन। आप इनसे पूछें कि बहरो बर की तारीकियों में पेश आने वाले खतरात से तुम्हें कौन निजात देता है, जिसे तुम आजी के साथ और चुपके चुपके पुकारते हो कि अगर उसने हमें निजात दे दी तो हम जरूर उसके शुक्रगुजार हो जाएंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा देखें। कुल कह दीजिए, मन कौन है, युनज्जीकुम वो निजात देता है तुमको, या वो के मायनों में नून जीम या निजात देना, कुम तुम सबको, वो बचाता है तुमको या वो निजात देता है तुमको। किस चीज से निजात देता है? मिन जुल्मात, जुल्मात जो है ये जुल्म से है।
اندھیرے. البری بر کہتے ہیں خشکی کو, بارارا والبحر اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو, تا تم کے لیے, دال عین واؤ پکارنا, ٹھیک ہے, اور ہو اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہو. تدرعا و خفیہ, تدرع جو ہے ضاد را اور عین اس کا روٹ ورڈ آتا ہے, اور اس میں شروع جو تا جو ہے وہ عطین والی تم والی نہیں ہے, یہ ویسے باب میں جانے کی وجہ سے. تو تدرع جو ہے باب کی تا ہے. تدرع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا, عاجزی کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ گڑ گڑانا, نرمی کے معنوں میں ہوتا ہے. اور خفیہ جو ہے یعنی چپکے چپکے, خاموشی سے, خفیہ طریقے سے. لئن البتہ اگر, انجانا نجات دی ہم نے, نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے, نون شین یا نجات دی ہم نے, من ہازہی اس سے, لنکونن انجانا اس نے نجات دی ہم کو, من ہازہی اس سے, حاضی سے مراد یہ یعنی جو بھی مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے, نون شد جو ہے نا وہ ضرور کے لیے, اور شروع میں نون جو آ رہا ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے, من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. اچھا, یہ بھی یہی لگتا ہے غالباً کوئی سوال انہوں نے کیا ہوگا کہ ہمارے بتوں کو مانو یا ہمارے الہوں کو مانو, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کل کہہ کے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جب تم خشکی کے اندھیروں میں ہوتے ہو یا سمندر کے اندھیروں میں ہوتے ہو تو وہاں پہ تمہیں مصیبت سے کون بچاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ سفر کرتے تھے سمندروں میں, کشتیوں میں, ظاہر ہوائی سفر تو اس وقت نہیں ہوتا تھا, تو یا پھر خشکی کا بھی سفر ہوتا تھا اونٹوں وغیرہ پہ, گھوڑوں پہ, یا ویسے بھی اندھیروں سے مراد یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر رات کا اندھیرا آپ لے لیں, اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا مصیبت آ جاتی ہے, یا کوئی آندھی طوفان آتا ہے اور بادلوں کا اندھیرا ہو جاتا ہے, یا انسان سمندر میں ہوتا ہے اور آندھی طوفان آ جائے اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی اندھیرے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی مصیبت کے اندھیرے, کوئی غم کے اندھیرے, کوئی ظلم کے اندھیرے, اندھیروں سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو یہی باور کرایا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں تمہیں کون نجات دیتا ہے, تمہاری اس مصیبت سے, تمہیں اس غم سے کون نکالتا ہے, کون بچاتا ہے تمہیں. اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو پھر تم اللہ سے ہی گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہو. اس میں ایک تو اگر آپ جو بحری سفر ہے اس کو اگر ویژولائز کریں تھوڑا سا, کہ بالکل یعنی انسان سمندر کے وسط میں ہے, دور دور تک صرف پانی ہی نظر آتا ہے, خشکی کا کوئی کنارہ دور تک نظر ہی نہیں آتا, اور ایسے میں اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے, کوئی چاہے رات کا اندھیرا ہو یا کوئی بادل گھر آئے اور آندھی طوفان شروع ہو جائے, تو اس وقت انسان ظاہر ہے بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے, اور اپنی انسان کو جو ہے کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کتنا کمزور ہوں. تو ایسے ٹائم پہ انسان پھر سب بھول جاتا ہے اور اس کے منہ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یاد نکلتی ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ بھی ہمیں کچھ آیات پہلے ہی آپ نے پڑھا ہے, شاید آیت نمبر 40 میں کوئی آئی تھی, 40 یا 43, اس میں بھی اسی طرح کی بات تھی کہ تمہارے بت تمہیں نہیں بچا سکتے, اگر اللہ تمہاری سماعت کو لے جائے یا بصارتوں کو لے جائے تو اللہ ہی ہے جو تمہیں بتاتا. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ, کہ وہ اسی طرح جب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے اور کشتی میں سوار ہوئے اور راستے میں طوفان بارش میں پھنس گئے, تو اس وقت سب نے کہا کہ اس وقت سب چھوڑ دو, صرف اللہ سے دعا کرو. ان کو وہاں پہ سمجھ آئی کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ یہ بت وغیرہ کسی کام نہیں آ سکتے. تو پھر معاملہ کیا ہے, پھر مسئلہ کیا ہے, پھر میں مان ہی لوں ان کو. تو پھر وہاں پہ ان کو سمجھ آتی ہے اور پھر وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو مشرکین جو تھے, مشرکین مکہ, ان کو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ تھا, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ دین ابراہیم کی ایک بگڑی ہوئی شکل تو ان میں تھی. تو ایسے ٹائم پہ وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے, یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ توحید فی العبادت کے قائل نہیں تھے,
یعنی اس میں عبادت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر بہت سے لوگوں کو جو ہے بہت سی ہستیاں بنا لی ہوئی تھی جن کو وہ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ویسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے یا ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے کائنات بنائی ہے، دنیا بنائی ہے. تو ایسے میں یہاں پہ جو یہ بتایا جا رہا ہے نا تضرعا و خفیہ، کہ ایسے میں کوئی انکار کرنے والے اور مشرکین یہ بھی چپکے چپکے دوسروں سے چھپ کر بھی دعا پھر اللہ سے ہی کرتے تھے، کہ اب کسی کو پتہ نہ چلے کہ اب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یعنی عام حالات میں تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک کیے ہوئے ہوتے. تو لیکن اس کو آپ ان جنرل بھی لیں گے، بالعموم اگر آپ اس کا مفہوم لیں، اور کیونکہ دیکھیں انسان کبھی سفر میں ہوتا ہے کبھی حضر میں بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بری ور بخری دونوں سے مراد لیے گئے، کہ چاہے کوئی خشکی کے اندھیرے ہیں یا سمندر کے اندھیرے ہیں، کسی بھی قسم کی مصیبتیں ہیں، کسی بھی قسم کی پرابلمز ہیں جن میں انسان شکار ہو جاتا ہے. اگر آپ ایسی اپنی کوئی مصیبت یاد کریں، کبھی انسان کسی سفر کے دوران کسی پرابلم میں پھنس گیا ہو، اور یا سفر میں نہ بھی ہو، اپنے گھروں میں ہی ہو، کوئی آندھی طوفان، کوئی زلزلہ یا کوئی بھی ایسی مصیبت کہ جس وقت انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، تو اس وقت ہر ایک کے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہی نام نکلتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی بھی بڑی ہستی کا ایک احساس جو ہے وہ فطری طور پر انسان کے اندر رکھا گیا ہے. ایک ابدیت کا احساس جو ہے وہ انسان کے اندر رکھا گیا. تو انسان چاہے کوئی کتنا بھی اللہ کو بھولا ہوا ہو، یعنی عام حالات میں بالکل اپنی زندگی میں مگن رہنے والا انسان، اپنی زندگی کی مصروفیات میں گم رہنے والا انسان بھی جو ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں نے جو ہے وہ اللہ کو ہی پکارنا ہے اور اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، عاجزی دکھاتا بھی ہے، پھر چپکے چپکے دعا بھی کرتا ہے. یعنی عام حالات میں تو اگر انسان یا تو نہیں یاد کرتا اللہ کو، یا اگر کرے اور ریاکاری کے ساتھ کرے، دکھانے کے لیے کرے، لیکن جب ایسی کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو اس وقت انسان کے اندر کوئی ریاکاری بھی نہیں رہتی، اور اس وقت بڑے سے بڑا متکبر انسان جو ہے وہ بھی جھک جاتا ہے اللہ کے آگے، اور وہ واقعی یعنی پھر دل سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ کہتے ہی ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو نہ ماننا ہے وہ ایک طرح کی ناشکری ہی ہے نا. یعنی اللہ کا کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، کفر انکار کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں پہ بالخصوص شاکرین ہونا کہا گیا کہ پھر ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، ہماری پریشانی جو ہے وہ دور کر دی، یا ہمیں اس طوفان سے بچا لیا، یا جو بھی مصیبت یا غم تھی اس سے نکال لیا، تو ہم اللہ کا ہی شکر کریں گے. اور اصل انسان سے مطلوب شکر گزاری ہی ہے، لیکن ہر حالت میں، یعنی جب انسان نارمل حالات میں ہو اس وقت بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، اور اللہ کی شکر گزاری میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے اپنا تعلق واسطہ رکھنا، یہی آتا ہے نا. تو جو عام حالات میں بھولے ہوتے ہیں گویا وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، یا عام حالات میں اگر وہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہوتے، دیگر ہستیوں کی طرف جا کے ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ اللہ کی ناشکری کرنے کے برابر ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ شرک جو ہے وہ بھی ناشکری کی ہی ایک قسم ہے، کہ جو ہستی جس نے سب کچھ دیا ہے اور جو ہر طرح سے قادر ہے ہر چیز پہ، جو خالق بھی ہے جو مالک بھی ہے، اس کو انسان چھوڑ دے، اس سے اس کو نہ پکارے، نہ اس کی طرف جائے، نہ اس کی نعمتوں کا احساس کرے، اور دوسری ہستیوں کو مانتا رہے، ان کے پیچھے بھاگتا رہے، یا ان کا دامن پکڑتا رہے، تو یہ ناشکری کی ہی بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو ان کا معاملہ تھا اس کو یہاں پہ بتایا. اور ابھی اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو.
قل کہہ دیجیے اللہ اللہ تعالیٰ ینجیکم وہ نجات دیتا ہے تم سب کو منہا اس سے، یعنی جو بھی مصیبت آئی آتی ہے ہاں سے مراد وہ اندھیرے ہے خشکی یا غم کے، ومن اور ومن کل کرب اور ہر مشکل سے، کرب جو ہے نا وہ سخت تکلیف یا سخت غم یا سخت مشکل کے لیے آتا ہے، ثم پھر انتم تم تشرکون تم شرک کرتے ہو، تا جو ہے وہ تم والا، تو پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نجات دیتا ہے تم کو اس طوفان سے، اس مصیبت سے، اس ظلم کے اندھیرے سے یا اس غم کے اندھیرے سے یا اس مشکل کے اندھیرے سے، جو بھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کی نا، کہ چاہے کوئی خشکی کا اندھیرا ہے یا سمندر کا اندھیرا ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی بھی قسم کی تمہیں مشکل آتی ہے، زندگی کا کوئی بھی ایسا مرحلہ ہوتا ہے، تو وہ والا تم غم کا وقت یاد کر لو، یا کوئی بھی کرب کا وقت، کوئی بھی ایسی مصیبت، یعنی کرب کہتے ہیں دم گھٹنے والا غم جو بہت شدت سے ہوگا، کچھ غم تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنی کوئی تکلیف یاد کریں، اپنا کوئی ایسا غم جو بہت زیادہ رہنے والا تھا یا بہت سخت تھا، تو اگر ایسی آپ یاد کریں کوئی غم کہ اس وقت انسان کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا، یا پتہ نہیں یہ مصیبت کیسے حل ہوگی، یا انسان خود کو بہت کمزور محسوس کرتا ہے، بہت عاجز بھی محسوس کرتا ہے، لیکن دل سے پکار جو ہے وہ نکلتی ہے اور انسان اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی گڑ گڑاتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی سے دعا گو رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے ایسے کرب سے، ایسے غم سے، ہر طرح کی مشکل سے، لیکن جب مشکل ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو پھر انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس غم کو اور مشکل کو بھول جاتا ہے، کہ کیسے وہ اس وقت بالکل ایک توحید خالص پر آ جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب معاملہ ختم ہوتا ہے تو انسان سب کچھ بھول بھال کے پھر اسی شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی مشرکین جو ہیں جب وہ ایسے سمندری طوفان وغیرہ میں گھس جاتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب پہنچ جاتے تھے زمین پر تو وہاں جا کے بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے اور ان کو خوش کرتے جا کے، ہے نا۔ اور یہ بات صرف ان کے لیے درست نہیں ہے، مشرکین کے لیے کہ جو بتوں کے ساتھ یہ کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں بہت سے مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو غم یا تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ غم یا مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا بات کرتے ہیں، وہ فلاں پیر کی سے دعا کرائی تھی ہم نے، وہاں پہ جا کے ہم نے دیگ چڑھائی تھی، اس کے مزار پہ چادر چڑھانے سے یہ ہماری جو بچت ہوئی ہے نا یہ ہوئی ہے، یا اس کی وجہ سے ہم بچ گئے، ٹھیک ہے۔ یا مزید آگے چلے، بعض لوگ اگر جو مزاروں وغیرہ پہ یا اس پہ نہیں جاتے تو بعض کے اقوال کچھ اس طرح کے یا ان کی باتیں اتنی شرکیہ سی ہو جاتی ہیں کہ بس جی وہ فلاں ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا، ہمیں تو کہیں سے بھی شفا نہیں ہو رہی تھی، لیکن کسی نے فلاں کا بتایا، اس ڈاکٹر کے پاس جب ہم گئے نا اس ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا۔ یہ بھی کہنے میں بڑا عام سا جملہ ہے، فلاں ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا، لیکن اگر اس کے اوپر بھی تھوڑا غور کرے نا، جو کہ بالعموم انسان غور کرتا نہیں ہے، کہ کیا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے یا طاقت ہے، یا کوئی ڈاکٹر اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی مرضی سے ٹھیک کر دے؟ اس میں کسی ڈاکٹر کا کمال نہیں ہوتا، نہ کہ کسی بڑے سے بڑے کوئی سرجن یا کسی بھی ماہر ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے، ظاہر شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، لیکن انسان کے لیے چونکہ وہ ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو بنایا ہوتا ہے، تو انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس ذریعے کی طرف یا اس سبب کی طرف، اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو ایک بندہ تھا اس کی وجہ سے مجھے شفا ہوئی ہے، اگرچہ وہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نسبت جو ہے نا وہ اس انسان کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا عموماً انسان سمجھتا نہیں ہے، یا انسان کسی
की मदद करने की वजह से, फर्ज करें किसी मुसीबत में इंसान घिर गया और किसी ने आके उसकी मदद कर दी। अब इंसान ये समझता है कि ओ फलां ने जो है वो हमें बचा लिया, उसका भी अगर शुक्रगुजार होंगे तो इतने ज्यादा कि बस इसी ने सब कुछ किया है, इसी ने हमें बचाया है। उस वक्त इंसान यानी अल्लाह ताला से मंसूब नहीं करता उस रहमत को या उस नेमत को या उस गम और मुसीबत से बच जाने को। ठीक है, ऐसा भी होता है। या इंसान रिस्क के हाथों परेशान होता है, जॉब नहीं मिल रही होती या कारोबार नहीं चल रहा होता, उस वक्त दुआएं कर रहा होता है, लेकिन फिर किसी की वजह से अगर कोई ऐसा जरिया बनता है तो इंसान उसी का ममनून हो जाता है कि इसने मुझे नौकरी दिला दी, या फलां जगह पे जाके हमने जो है वो दुआ मांगी थी तो हमें नौकरी मिल गई, हमारी औलाद नहीं थी, फलां बुजुर्ग की दुआ से हमें औलाद मिल गई, या फलां के कब्र पे हम गए थे, वहां पे जाके हमने माथा टेका था तो औलाद मिल गई। ये भी इंसान करता है। और बड़े नाम को मुसलमान भी हैं बहुत से ऐसे जो आज इस तरह के शिर्क में पड़े हैं। या और कुछ नहीं होता तो एक ये भी मामला होता है कि इंसान कहता है कि वो बस फलां वक्त पे मैंने वो नेकी की थी ना, इसलिए मेरी बचत होगी, फलां वक्त पे मैंने सदका किया था ना तो आज मेरी बचत होगी। इंसान इस तरह की भी बातें करना शुरू करता है विदाउट रियलाइजिंग कि ये भी, अगर इसके ऊपर भी गौर किया जाए ना तो ये बात भी कितनी गलत है कि इंसान अपने नफ्स के साथ निस्बत जोड़ना शुरू कर दे कि मैंने वो काम किया था ना इसलिए अब मैं बच गया हूँ। ये होता है ना, फौरन शैतान भी ज़हन में ये डाल देता है कि देखो देखो तुम तो बड़े नेक हो ना, तुमने फलां टाइम पे नेकी की थी तो इसलिए तुम बच गए हो, मैं एक्सीडेंट से बच गया या मैं किसी ऐसी मुश्किल में पड़ने से बच गया। तो उस वक्त भी बात करते हुए भी ये एहतियात बरतनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, हमें क्या पता हमारा कोई सदका दिया कबूल हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये भी तो अल्लाह ताला ही की मर्जी से है ना। तो हर बात करते हुए अपना फोकस जो है ना वो अल्लाह ताला की जात के ऊपर ही रखें। कुछ मिल गया अल्लाह की तरफ से मिला, कुछ नहीं मिला अल्लाह की तरफ से नहीं मिला, कुछ चला गया अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ कि मुसीबत आके टल गई अल्लाह ताला ने की। तो ये नहीं कि इंसान मुसीबत में तो अल्लाह को गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के याद करे, उस वक्त बड़ा आजिज भी बन जाए, रोने धोने भी करे, लेकिन जब मुसीबत खत्म हो तो उस वक्त या तो अपनी नफ्स पे फख्र करना शुरू कर दे या किसी इंसान से उस नेमत को मंसूब करना शुरू कर दे। ये सब चीजें जो है ना ये शिर्क की चाहे हल्की इकसाम है, लेकिन बहरहाल ये भी किसी भी इंसान को या किसी हस्ती को अल्लाह के मुकाबले में ताकतवर समझना या उसके हाथ में मामलात समझना, चाहे अपना नफ्स ही क्यों ना हो। ठीक है ना, इंसान अपने नफ्स के साथ भी अगर अपनी कामयाबी को जोड़ता है तो वो भी शिर्क की ही एक किस्म आ जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा मोहतात होना चाहिए, बातें करते हुए भी, दावे करते हुए भी, और इस किस्म के दलाइल देते हुए भी कि जी वो फलां ने हमें ये कर दिया या फलां की वजह से जो है हमें नौकरी मिल गई या जो भी गम है वो दूर हो। तो ये सबक है कि मुसीबतों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि सच्चाई से अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए। ठीक है ना, और जब वो मुसीबत दूर हो जाए तो भी उस रहमत या उस फजल को अल्लाह से ही मंसूब करें। मुश्किल खत्म हो जाने पे कभी भी किसी और की तरफ ना चले जाएं या शिर्क में ना पड़ जाएं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ तो कहा ना सुम्मा अंतुम तुश्रिकून, कि फिर तुम शिर्क करने लग जाते हो। तो ये बात सिर्फ उन बुतों के पुजारियों के लिए नहीं कही जा रही कि हम इसको बस ये पढ़ के गुजर जाएं कि ये तो अरब के मुशरिकीन के बारे में ये बात कही जा रही है। इसमें ये बात किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर अप्लाई होती है जो किसी लिहाज से किसी भी ताकत या कुदरत को अल्लाह के अलावा किसी गैर अल्लाह के साथ मंसूब करता है। ठीक है ना, तो ये इस हकीकत को यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इंसान के लिए वाजे किया गया कि गम तकलीफ और कर्ब में इंसान का रवैया क्या होता है। उस वक्त उसके अंदर से पुकार निकलती है, एक वो तौहीद की पुकार, और उस वक्त वो मान जाता है, लेकिन जैसे हालात नॉर्मल होते हैं तो इंसान फिर से वैसे ही हो जाता। तो फिर इससे ये भी सबक मिला कि हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखें, हर हाल में अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत रखें। ये नहीं कि आम हालात में तो भूले रहे अल्लाह ताला को, जब कोई गम मुसीबत या मुश्किल आई तो उस वक्त जो है वो अल्लाह ताला के अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे, और फिर जब गम दूर हो जाए तो फिर अल्लाह को भूल जाए। ठीक है,
جس طرح بعض لوگوں نے جو ہے وہ وقتی طور پر ایک اپنا تعلق یا معاملہ رکھا ہوتا ہے یا ضرورت کے تحت کا معاملہ رکھا ہوتا ہے کہ جب مصیبت مشکل آئی اس وقت اللہ سے رو رو کے دعائیں بھی کر لی، جیسی مصیبت ختم ہوئی تو اللہ کو بھول گئے، پھر اپنی زندگی میں مگن ہوگی، یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی آیت دیکھیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. یہ بھی اہم آیت ہے. آپ ان سے کہیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر کے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. ہم کس طرح مختلف طریقوں سے دیکھو آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے. لفظی ترجمہ دیکھیے. کل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ القادر قدرت رکھتا ہے، قاف دال را، اعلیٰ اس بات پر، ان کے، یب آسا وہ بھیجے، وہ جس طرح با عین اور سا اٹھانا یا مبعوث کیا جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، یا رسولوں کو بھیجا جانا. ٹھیک ہے. تو با آسا اس کا روٹ ہے با عین اور سا، جو کہ بھیجے جانے کے معنوں میں ہے. کس پہ بھیجے؟ علیکم اوپر تمہارے. کیا بھیجے؟ عذابن کوئی بھی عذاب. کس طرح سے بھیجے؟ من فوقکم، فوقا کہتے ہیں اوپر کو، فا واو اور قاف، اور کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تمہارے اوپر سے، او یا من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے. تحت جو ہے وہ نیچے کے لیے آتا ہے، جیسے ماتحت ہم کہتے ہیں اردو میں. اور ارجلکم جو ہے را جیم اور لام، یہ پاؤں کے لیے آتا ہے. رجل جو ہے وہ پاؤں کے لیے کہتے ہیں. اور کم تم سب کے. تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. او یا ایک اور قسم عذاب کی، یلبسکم وہ لبسا ہوتا ہے، لا با اور سین ملا دینا، خلط مت کر دینا، جیسا لا تلبس الحق کا بالباطل یہاں پڑھ چکے. یلبسکم وہ ملا دے تم کو. کم جو ہے تم سب کے لیے آتا ہے. اگر خالی کاف زبر ہو تو وہ سنگل تم کے لیے آتا ہے، کم ہو تو وہ پلورل تم کے لیے آتا ہے. شیعن، شیعتن جو ہے یہ شیعتن کی جمع ہے شیعن. شیعتن کا مطلب ہوتا ہے گروہ یا گروپ یا فرقہ. تو شیعن گروہوں میں، و اور یذیق وہ چکھائے، زال واو قاف ذائقہ کا ورڈ ہوتا ہے ایسے کہ وہ چکھائے، بعدکم تم میں سے بعض کو، بأسا بأس جو ہے وہ سختی کے لیے یا زور کے لیے یا طاقت کے لیے. بعدن بعض کا، یعنی بعض کے ذریعے سے تمہیں بعض کا زور دکھا دے، تم میں سے بعض کو بعض کا زور دکھا دے، یہ کہہ لیں آپ اس کو اس طریقے سے. ٹھیک ہے. انظر دیکھو، نون زا اور را نظر کرنا، اور یہاں پہ جو ہے امر کا صیغہ ہے کہ دیکھو، کیفا کس طرح، نصرفو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، نون ہم کے لیے، سواد را فا جو ہے وہ پھیرنا، ہم پھیرتے ہیں، پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی آیات کو، لعلہم شاید کہ وہ، یفقہون وہ سمجھے. لعلہ جو ہے تاکہ، شاید اس معنوں میں، اور ہم جو ہے وہ پلورل کے لیے. اگر خالی ہو کی ضمیر ہو، ہا پیش، تو وہ ہا پیش حاضر تو وہ سنگل کے لیے آتا ہے، اور اگر ہم آ جائے تو وہ پلورل کے لیے آتا ہے. یفقہون وہ سمجھ سکیں. فقہ ہوتا ہے نا، فقہی معاملات یا فقہی مسئلہ. تو فقہ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ایسے ہی کوئی خبر کو سن کے تو اس کو جان لینا، لیکن ایک ہوتا ہے جب آپ باقاعدہ دلیل کے ساتھ علم حاصل کر کے، یعنی کوئی پراپر اس کے کوئی پروف، کوئی ثبوت اس کے ساتھ، یعنی اچھی طرح سے جاننا. شروع میں یا جو ہے یفقہون میں یا آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، اور اینڈ پہ جو واو نون آ رہا ہے وہ پلورل کے لیے کہ شاید کہ وہ سمجھ سکے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان، اللہ تعالیٰ کا جو ایک
غلبہ اور تسلط ہے اپنی پوری مخلوق پہ، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مہلت دی ہوئی ہے نا، تو اس سے تم بے فکر ہو کے نہ بیٹھ جاؤ. یعنی جو بھی نڈر اور بے خوف لوگ ہیں نا، ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے جو اپنی زندگی میں مگن اور دنیا میں مگن ہے، یا یہ کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، ان کو یہ سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بے فکر ہو کے اپنی زندگی نہ گزارو. یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ ایسا غلبہ رکھتا ہے تمہارے اوپر کہ وہ کسی بھی وقت تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے عذاب بھیج سکتا ہے. یہاں پہ عذاب جو ہے نا، ان کی تین مین طرح کی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ اوپر سے آنے والا، من فوقکم، اوپر سے آنے والا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آندھی طوفان، کوئی بہت زیادہ بارش برسنے شروع ہو جائے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، کتنی بارش برسی کہ سب غرق ہی ہو گیا. یا جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی تھی، ہے نا. تو آج بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، جیسے اولے بہت زیادہ یا بہت بڑی طرح کے پڑنے لگ جاتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے، یا آندھی طوفان، یا جس طرح آج کل آنے والے سائیکلونز ہیں، ٹورنیڈوز ہیں، یہ سب اوپر سے بھیجے جانے والے عذاب کی قسمیں ہیں، پکڑ کی قسمیں ہیں، جس میں پھر سختی بھی ہوتی ہے اور جس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس قسم کا بھی کوئی تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتے ہیں. ابھی آپ جس طرح دیکھیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جو آج کل جب ابھی جو دبئی میں جس طریقے سے بارشیں ہوئی اور جو سیلاب آیا ہے، اتنا انبلیویبل کہ وہ لوگ تو کبھی ایسا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، اور کوئی ان کے پاس بندوبست بھی نہیں تھا، تو کتنی پرابلمس وہاں پہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی طرف سے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف یا نڈر ہو کے نہیں رہنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو کر نہیں رہنا چاہیے. کہیں بھی کسی طرح سے کسی بھی لحاظ سے اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور پھر پاؤں کے نیچے سے بھی انسان کے اوپر کسی طرح کا عذاب یا پکڑ آ سکتی ہے، جیسے زلزلہ آ جائے، یا سمندروں کا پانی جو ہے وہ اتنا بے قابو ہو جائے کہ سیلاب کی شکل میں ہو جائے، یا زمین ہی دھس جائے کہیں پہ، ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو جائے کہیں پہ. ٹھیک ہے. یا جیسا فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ساروں کو زمین میں، سمندر میں غرق کر دیا تھا اس طریقے سے، یعنی ان کے اوپر کوئی اوپر سے اس طرح سے عذاب نہیں آیا تھا، سمندر میں غرق ہو گئے تھے. قارون جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے. یہ جو زمین جس کے اوپر ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ اس کا کور کتنا زیادہ گرم، یعنی آگ کی طرح وہاں پہ، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ لاوا جو ہے وہ پھٹ نکلتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، اور اس سے بھی تباہی ہوتی ہے. تو انسان کبھی بھی اس زمین پر سکون سے رہتے ہوئے اس طرح غافل ہو کے نہ رہے کہ شاید نہ غافل ہو کے رہے، اور نہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مختار اور قادر سمجھے ہر چیز کے اوپر، اور اپنی منمانیاں کرتا پھرے، اور اللہ کی باتوں کا یا اللہ کی ذات کا انکار کرتا رہے، یا اس کے ساتھ شرک کرتا رہے. کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی طریقے سے بھی پکڑ کر سکتے ہیں انسانوں کی. پھر زمین یا پاؤں کے نیچے سے جو عذاب ہے، اس میں علماء نے یہ بھی بتایا کہ زمین اگر کچھ اگانا چھوڑ دیتی ہے، جیسا سیم و تھور وغیرہ والی کنڈیشن ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا دور ہو جانا ہے، یہ بھی مصیبت ہی ہے. یا جیسا دلدل ہے، یا قحط پڑ جاتا ہے، خشک سالی اتنی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والی ایک مصیبت ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بس انسان یاد رکھے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے. پھر اس میں علماء نے اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا ہے، من فوقکم و من تحت ارجلکم سے مراد، کہ فوقکم سے مراد کوئی بھی بے رحم یا ظالم بادشاہ یا ظالم حکمران بھی ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حکمران بھی جو ہے ظاہر انسان ان کے انڈر ہوتا ہے نا، یعنی اگر آپ فوقکم کو جو ہے اس کا ایک معنوی مفہوم کے طور پہ لیں،
تو اگر برے یا ظالم یا دھوکہ دینے والے اس طرح کے بددیانت قسم کے حکمران انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تو جس طرح وہ بات ہے نا کہ جیسے عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران اللہ تعالیٰ اوپر مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ بھی انسانوں کے اپنے ہی بدعمالیاں یا اپنے ہی جو برے اعمال ہیں اور گناہ ہیں انہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی ظلم کرنے والے حکمران ہیں جو خائن ہیں جو دھوکے باز ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں جو ظلم بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ خود غرض ہیں تو وہاں پہ عوام کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ عوام بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی دوسرے لوگوں پر ظلم کر رہی ہوتی ہے جہاں سے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں دیتے ہیں جس طرح کسی پہ ظلم کر سکتے ہیں کرتے ہیں وہ بھی خائن ہو جاتے ہیں وہ بھی ظالم و دھوکے باز ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی پھر حکمران بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے کوئی بھی جو کوئی ایسا بندہ جس کو کسی قسم کی کوئی اتھارٹی انسان کے اوپر ملتی ہے یعنی جس طرح آپ کہہ لیں کہ کہیں پہ انسان کام کرتا ہے وہاں پہ اوپر کی جو لارڈ جو بھی باس وغیرہ ہیں یا جو اوپر کے رینک کے جو بھی لوگ ہیں وہ بھی اگر اس طرح کے ہیں تو یہ بھی انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح جو تحت ارجلکم میں علماء نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد نوکر چاکر یا آپ کے انڈر رہنے والے جو بھی سب آرڈینیٹس ہیں جو بھی آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں چاہے آپ کہیں پہ آپ کی کوئی فیکٹری ہے کاروبار کرتے ہیں یا آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں یا آپ کے گھروں میں جو ملازمین ہیں یہ بھی ان کا بھی بددیانت ہو جانا خائن ہو جانا دھوکہ باز ہو جانا یہ بھی ایک طرح سے پکڑ کی ہی قسم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے اور اس سے مراد انسان کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے جب اولاد نافرمان ہو جائے یا بہت زیادہ سرکش ہو جائے یا بہت زیادہ بد اخلاقی کرے اور بات نہ مانے تو یہ ساری جو ہیں یعنی یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ سکتی ہیں علماء اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور شوہر اور والدین بھی مراد لیے گئے ہیں من فوقکم سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اچھا اس میں اب آپ پھر آزمائش والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا اس کو علیحدہ رکھیں. بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کی بطور آزمائش بھی اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن ایک بالعموم جو ہے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے علماء نے من فوقکم یا من تحت ارجلکم کو کہ اس سے مراد آپ کے حکمران یا کوئی بھی آپ کے جو اوپر بندہ جس کو کوئی طاقت ملی ہوئی ہے یا قدرت ملی ہوئی ہے اور اس طرح جو بھی آپ کے ماتحت ان میں کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور پکڑ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے اس میں انسانوں کی اپنی غلطیاں اپنے گناہ ہوتے ہیں تو اس لیے انسان ظلم کرتا رہے گناہ کرتا رہے اور بالکل غافل ہو کے زندگی گزارتا رہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ چیزیں بھی جو ہیں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے عذاب یا سزا ہی ہوتی ہے جن کو انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا. تو فوراً انسان کو ایسے وقت جو ہے نا استغفار کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا. اس کے علاوہ ایک تیسری قسم کا بھی یہاں پہ بیان کیا گیا اس کو بھی عموماً لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی عذاب کی قسم ہے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض یعنی وہ تمہیں فرقہ واریت جاری کرتے تمہیں گروہوں میں بانٹتے یعنی تم لوگوں کا آپس میں اتحاد ختم ہو کے رہ جائے اور پھر بعض کے ذریعے بعض کو مزہ چکھایا جائے ان کی طاقت کا. ٹھیک ہے نا یعنی یہ جو فرقہ واریت ہے نا لڑائیاں جھگڑے گروہوں میں تقسیم ہوئے ہوئے ہیں لوگ چاہے وہ مذہبی فرقہ بندی ہوئی ہوئی ہے یا وہ سیاسی گروہ بندی ہوئی ہوئی ہے یا کوئی قبائلی یا برادری کی گروہ بندی ہوئی ہے تو سب اسی کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں مذہبی لحاظ سے بھی کتنی فرقہ واریت اور کس قدر شدید نوعیت کی آپس میں دشمنی چل پڑی ہوئی ہے مذہب کے لحاظ سے بھی یعنی نام تو وہ یہی لیتے ہیں مذہب کا کہ ہم فلاں سے ہمارا تعلق ہے فلاں گروہ سے اور ایسی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں اور ایسی بد اخلاقی کی جاتی ہے بد زبانی بھی کی جاتی ہے برے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے.
بات وہی ہے کہ اصل میں دین کی اصل سے تو سب ہٹ گئے ہوئے ہیں نا. فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو رہا نہیں ہوئے. کوئی کہتا ہے جی ہمارا پیر, کوئی کہتا ہے جی ہمارا بزرگ نے یہ بتایا ہے, ہمارے امام صاحب نے یہ بتایا ہے, اس پہ پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر مسلمان کا ایک مرکزی نقطہ جو ہے اس کی زندگی کا فوکس, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کی بات, اللہ کے احکامات یہی ہونے چاہیے نا کہ میرا دین مجھے کیا بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کی بات, اللہ کے احکامات یہی ہونے چاہیے نا کہ میرا دین مجھے کیا بتاتا ہے, نہ کہ یہ کہ فلاں نے کیا بتایا یا فلاں کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہے تو اس کی بات ماننی. اور اسی طرح سے اگر آپ کوئی سیاسی گروہ بندیاں دیکھ لیں, کہیں پہ کوئی حکمران ہے, وہاں پہ سیاست میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ سب کچھ بھی انسانوں کے اپنے ہی کرتوتوں کا اور کرموں کا پھل ہوتا ہے. اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنے معاشرے میں سیاسی گروہ بندیاں بھی ہیں اور مذہبی گروہ بندیاں بھی ہیں. سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں پھوٹ دلوا دیتا ہے. اور وجہ یہی ہوتی ہے انا, تکبر, حسد, نفس کے شر میں انسان پڑا ہوتا ہے, خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, اور دوسرے سے وہ ایک آگے نکلنے کی جو ایک دوڑ ہے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کی ایک دوڑ ہے, اس میں جو ہے وہ انسان کا آپس کا اتحاد ختم ہوتا ہے. اور جہاں بھی پھر یہ عذاب اللہ کا آتا ہے تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان گروہ بندیوں میں پڑ جاتا ہے, اتحاد ختم ہو جاتا ہے, شرازہ بکھرتا ہے, پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں, دوسری قومیں جو ہیں وہ ان کا غلبہ ہو جاتا ہے, وہ مسلط ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا یذیق بعضکم بأس بعض, یعنی بعض کو دوسرے کے زور کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ. اور یہ ذائقہ کا جو بات ہے, جہاں پہ پہلے بھی پڑھا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت, تو میں نے وہاں پہ آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ذائقہ جو ہے اس میں انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایگزامپل دے کے کہ جب آپ فرض کریں کوئی شربت بناتے ہیں, جیسے روح افزا بنا رہے ہیں, اسکنجبین بنا رہے ہیں, آپ اس میں خود چینی ڈالتے ہیں, آپ اس میں خود لیمو ڈالتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ بھی پھیکا ہے, اچھا نہیں ہے. جبکہ ایک دوسرا ورڈ لذت بھی آتا ہے. لذت جو ہے وہ قدرتی طور پہ, جیسے پھلوں کی لذت, اس قرآن مجید میں بھی دونوں الفاظ آئے ہیں. تو ذائقہ جو ہے نا, اس میں چونکہ انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے, اپنے جو اس کے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں, اسی لیے یہ یذیقہ کا ورڈ آیا ہے. یذیق بعضکم یعنی تم میں سے پھر جو تم لوگوں نے اعمال کیے ہوتے ہیں نا برے, اس کی وجہ سے پھر تمہیں انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ان کے زور کا مزہ چکھاتے ہیں, ان کی طاقت, یعنی وہ پھر ان کے ہاتھوں ظاہر ہے مجبور ہوتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ایسے برے حکمران ہوں گے تو وہ ظلم بھی کریں گے. پھر اس سے مراد جس طرح برادریوں میں, خاندانوں میں گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں, کئی سال لڑائی جھگڑے, اور کچھ لوگ ایک طرف کچھ لوگ دوسری طرف, دل کٹے پھٹے, یہ بھی جو ہے اسی چیز میں ہی آ جاتا ہے. تو ایسے میں بھی جو لازم ہے انسان کے اوپر کہ وہ استغفار کرے, بجائے اس کے کہ یہ کرتا رہے کہ مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ انسان کہے کہ نہیں میں تو بڑا شریف ہوں, یا میں نے تو کچھ نہیں کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. یہ ہوتا ہے نا, ہم حکمرانوں کے اوپر بحثیں کرتے رہتے ہیں, ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں, اپنی غلطیوں کی طرف ہم نہیں دیکھتے. یا اولاد کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش ہوتی ہے تو ہم ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں, یہ سوچتے نہیں ہے کہ شاید ہماری غلطی کوئی ہوئی ہوگی. بعض دفعہ انسان حرام کما کے اس پہ اولاد پال رہا ہوتا ہے تو ایسی اولاد نافرمان ہی نکلتی ہے, لیکن انسان اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا غلط کیا, یا اور کوئی اپنے لحاظ سے کچھ ایسا انسان نے غلط کیا ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا بہت زیادہ انسان کی آنکھیں کھولنے والی ہے. یعنی عام زندگی میں اگر آپ ان چیزوں کو ہوتا دیکھتے ہیں یا ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو انسان اس کو اس طریقے سے سوچتا ہی نہیں ہے. لیکن قرآن میں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت کے حوالے سے, بڑی آنکھیں کھولنے والی ہے کہ جب اس قسم کے معاملات تمہارے ساتھ ہوں تو اس کے اوپر جاگو, اس کو اللہ کی طرف سے پکڑ سمجھو, اور یہ اس چیز کا احساس کرو کہ تمہیں جو ہے وہ اس وقت استغفار کی ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت ہوتی ہے یہ, چاہے جتنی بھی ابھی ہم نے جو صورتحال دیکھی ہے نا, چاہے من فوقکم کے زمرے میں آتی ہیں, یا من تحت ارجلکم کی, یا او یلبسکم شیعا کی اس میں آتی.
تینوں جو عذاب کی شکل ہے، چاہے اوپر سے آنے والا، چاہے قدموں کے نیچے سے آنے والا، یا آپس کے باہمی اختلافات یا گروہ بندیاں یا فرقہ واریت، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے عذاب کی قسمیں ہیں، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ اب جب انسان پڑھتا ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح سے ہے۔ تو اس لیے دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے ہر وقت توبہ طائب کرتے رہنا، عاجز ہو کے رہنا، استغفار کرتے رہنا، اپنی غلطیوں پہ نظر کرنا، اور ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچا کے رہے۔ تو یہ جو یعنی ان میں سے آپ کوئی بھی اگر سچویشن لے لیں تو ہر لحاظ سے چونکہ انسان کی زندگی کا سکون ختم ہوتا ہے، امن ختم ہوتا ہے، دلوں میں دوریاں ہوتی ہیں، دل بے سکون ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھو کیسے کھول کھول کے تمہارے لیے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم فقہ یعنی دلیل کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکو، اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، ایک تو یہ کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، یعنی سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی ٹائم پہ، اور یہ کہ میری ساری امت کو ایک ساتھ قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اور تیسری دعا یہ تھی کہ میری امت کو اختلاف میں مبتلا نہ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی 2 دعائیں جو تھیں وہ تو میری قبول ہو گئی، کہ یعنی ساری قوم کو یا ساری امت کو ایسے ہلاک نہیں کیا جائے گا، جیسا پہلی قوموں کے قصے آپ کو معلوم ہے کہ پوری طرح سے قومیں جو ہیں وہ سپہ ہستی سے مٹ گئی تھی، کوئی نام و نشان نہیں بچا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اگر کوئی ایسا آتا ہے تو جزوی طور پر تو معاملہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پر جزوی طور پر پکڑ، لیکن جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ ہو جاتی تھی ویسا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 2 دعائیں تو قبول ہو گئی، قحط سالی کے ذریعے بھی پوری طرح سے ہلاکت نہ ہو، اور اس طریقے سے غرق کر کے بھی نہ ہلاکت ہو۔ لیکن جو تیسری دعا تھی کہ اختلاف میں مبتلا نہ کیا جائے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، اور کیونکہ یہ ہونا ہی تھا۔ اور آج آپ دیکھیں امت کا حال کیا ہو چکے، کتنے فرقوں میں بٹ چکی، اور کس طرح دل کٹے پھٹے، اور کس طرح دوریاں ہیں، تو پھر کس طریقے سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے، کیونکہ جب انسان دلیل سے کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے نا پھر ہی اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ یعنی اب جب اس طریقے سے یہ قرآن میں انسان پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ریزن ہے جو اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں پرسنلی چل رہے ہیں انفرادی طور پر، یا کہیں پہ رہتے ہوئے کوئی اجتماعی طور پر اس کو اس قسم کی سچویشن نظر آتی، تو اب اس کو ایک دلیل مل گئی، اس کو ایک ثبوت مل گیا کہ اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو علم حاصل کرنا نا اس لیے بھی ضروری ہے، بالخصوص اپنے دین کا، اس قرآن کا علم حاصل کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ انسان میں جو ہے نا پھر چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور وہ بہتر طریقے سے اینالائز کر سکتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، ورنہ انسان اس سب میں سے گزر بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر غور نہیں کر رہا ہوتا، اور چونکہ غور نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اپنی طرف نظر بھی نہیں کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ بھی نظر نہیں کرتا، یا اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں بھی کہیں پہ غلط ہو سکتا ہوں، اور پھر وہ ظاہر ہے معافی کی طرف بھی نہیں آتا، کوئی استغفار بھی نہیں کرتا، تو اس کے عمل میں تبدیلی بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فائدہ ہوتا ہے سمجھ کے اچھی طرح سے دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی، پھر انسان کی آنکھیں کھلتی، اس کو اویئرنیس آتی ہے، اور پھر وہ اپنے اوپر نظر کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ اپنے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ہر وقت، ہر روز، ڈیلی بیسس پہ، اٹھتے بیٹھتے، یہ نہیں کہ جب کوئی غلطی ہو تو اسی وقت ہی ہم اللہ سے استغفار کریں، یعنی استغفار جو ہے نا اس کو ہم پینڈنگ کر کے نہ رکھیں، یا ایسے وقت کے لیے نہ رکھ لیں کہ اچھا جب کوئی مشکل آئے گی تو اس وقت استغفار کروں گے۔ بہت سی گناہ اور بہت سی کوتاہیاں، ہماری خطائیں ایسی بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ صرف نظر کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی، کہ ورنہ ہم انسان تو
कितने गुनाहगार हैं, कितने खताकार हैं, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, पता नहीं चलता, अपनी जुबान से किसी को दुख दे देते हैं, कोई ताना मार देती है, कोई झूठ निकल जाता है मुंह से, कोई गीबत हो जाती है किसी की, या वैसे अल्लाह ताला के हुकूक में हमसे कई जगहों पे कमियां हो जाती होंगी जो हमें नहीं समझ आती इबादत के हवाले से, या वैसे अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल पैरा होने में कोताही हो जाती है, इंसान को नहीं पता चलता। तो हुकूकुल्लाह भी हैं हमारे पे, हुकूकुल इबाद भी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोताहियां कमियां तो हर इंसान से हो ही रही होती है ना। तो कभी भी ये ना समझे कि मुझे आज जो है वो मुझे इस्तिग़फ़ार की जरूरत नहीं है, या आज मैं इसके बगैर भी गुजारा कर सकता, नहीं। इस्तिग़फ़ार को डेली बेसिस पर अपने ऊपर लाजिम करें, रोजाना की कोई तस्बीह, कोई अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की दुआएं बाकायदा बैठ के ये मांगना जरूरी है हम सारों के ऊपर, ठीक है। इनफरादी लिहाज से भी मांगे, इज्तिमाई लिहाज से भी अपनी सब कौम के लिए इस्तिग़फ़ार करें। तो ये जो आयत है ना, इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, वकज़्ज़बा बिही क़ौमुका व हुवल हक़्क़ क़ुल लस्तु अलैकुम बिवकील, और आपकी कौम ने इसे झुठला दिया, हालांकि वो हक है। आप इनसे कहें कि मैं तुम पर वकील या दारोगा बना के नहीं भेजा गया, कारसाज बना के। वकज़्ज़बा, और झुठलाया, काफ जाल बा जो है किस झूठ को कहते हैं, जब ऊपर शद आ जाए जाल के ऊपर तो वो झुठलाना यानी इनकार करना, इस मायनों में। कज़्ज़बा, झुठलाया, बिही, इसको। हाँ की ज़मीर जो है यहाँ पे बिलमूम, इससे मुराद कुरान मजीद ही लिया गया है कि कुरान को झुठलाया। कौमों का जो है सिंगल तुम के लिए आता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपकी कौम ने इसको झुठलाया। वहुवल हक, हालांकि वो हक है, वो सच्ची बात है। हाँ काफ काफ, कुल, कह दीजिए, लस्तु, नहीं हूँ मैं। ये जो पूरी तेर ऊपर पेश होती है ना, ये मैं के लिए आती है, और लस्तु जो है ये लईसा से होता है बेसिकली। तो लईसा और ता मिलके ना लस्तु, नहीं हूँ मैं, लईसा का मतलब होता है ना नहीं हूँ मैं, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, बिवकील, कोई कारसाज या वकील या दारोगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि तुम्हारी कौम ने जो है वो झुठलाया, क्योंकि बात जो हो रही तो ये हो रहा था कि उनसर कैफ नुसरिफुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून, यानी अल्लाह ताला तो फेर फेर के आयतें लाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से समझाते हैं, मुख्तलिफ मिसालों से समझाते हैं, कई तरीकों से, कभी किसी कौम की मिसाल दे के, और कभी जो हालात हो रहे थे जैसे भी पिछली आयत में बताया उसके हवाले से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि इंसान को समझ आ जाए। लेकिन ए नबी, आपकी कौम ने इस कुरान को झुठलाया है, इसकी तकज़ीब की है, और वो नहीं मानते हैं, हालांकि ये हक है। यानी ये कुरान जो है ये तो ऐसी वाज़े और सच्ची हकीकत है। हक वो होता है जिसको अपने आप को साबित करने के लिए किसी खारजी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने हैसियत ही उसकी ऐसी साबित होती है और उसकी सच्चाई खुद से वाज़े होती है। तो कुरान मजीद एक ऐसी हकीकत है जिसका हक होना, जिसका सच होना खुद से साबित है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। कई लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ात किए कि ये खुद से लिख लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या कोई कहानियां किससे सुननी, लेकिन वो भी फिर मजबूर हो गए इसको मानने पर, क्योंकि जब ये चैलेंज किया गया कि इस तरह की कोई आयत तुम भी बना के ले आओ, तुम भी लिख लो, तो फिर उस वक्त वो कुछ ना कर सके, है ना। तो ये तो एक ऐसा हक है, ऐसा सच है जो वाज़े है, लेकिन कौम इसको झुठलाती है आपकी। तो आप उनको ये बता दें कि मेरा काम सिर्फ तुम्हारे तक अल्लाह ताला की बात और अल्लाह के दीन को पहुंचाना है, इंज़ार व तबशीर करना है, तुम्हें बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या नेक काम है और क्या गुनाह का काम है। बाकी तो ज़ाहिर इंसानों की अपनी मर्जी पर है ना। यानी मैं तुम्हारे ऊपर कोई वकील या जिम्मेदार तुम्हारा नहीं बनाया गया। वकील वो होता है ना जिसके हवाले आप अपना केस कर देते हैं और फिर वो जिम्मेदार हो जाता है, या वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके केस का। तो इसलिए यहाँ पे वकील से मुराद ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर यानी जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती ये दीन या इसके जो उसूल ज़वाबित है वो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं कर सकता। यानी एक तरह से जो ये लोग थे,
کے اوپر حجت بھی تمام کی جا رہی ہے. یہ آخری مکی دور کی صورت ہے، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جو دائی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ حق بات کو آگے بتائے، بغیر اس میں تبدیلی کیے، بغیر اس کو چھپائے اور بغیر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کیے آگے پہنچانا ہے. اب کوئی قبول اگر اس کو نہیں کرتا تو اس کے غم میں نہیں گھلتے جانا، یعنی اپنا کام تو کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ چلو یہ نہیں مانتے تو میں بھی اپنا کام نہیں کرتا. نہیں، اپنا کام کرتے رہنا ہے، حق بات پہنچاتے رہنا ہے. ہر ایک کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ حق بات کو آگے پہنچائے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو اس غم میں نہیں گھل جانا، اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ ہمارا کام تو صرف آگے پہنچانا ہے. ہم گن پوائنٹ کے اوپر تو کسی سے نہیں منوا سکتے نا. دین میں تو ویسے بھی لا اکراہ فی الدین اس طریقے کی زور زبردستی تو نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو کہیں کہ نہیں مانو کہ تم مسلمان ہو، یہ قبول کرو اسلام. تو اس میں ایک طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ ان کا غم نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ کے احساس ذمہ داری اتنا ہوتا تھا کہ آپ غم لے لیتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے یا کیوں نہیں اس طرف آتے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے گا یا جو یہ دین لا رہے ہیں، جو باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، یہی اصل بات ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے. تو جو مان لے گا وہ فلاح پا لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ حق بات کو انسان مان لے اور اس پہ عمل کر لے. ٹھیک ہے، بعض نے یہاں پہ ہی کی جو ضمیر ہے نا کہ اس کو جھٹلایا، اس سے مراد اللہ کی آیات اور اللہ کی طرف سے عذاب کا یا آخرت کا جو وعدہ ہے اس کو بھی لیا، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی اٹل حقائق ہی ہیں اور بات عذاب کے حوالے سے ہی چل رہی. تو بعض مفسرین نے اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا کہ اگر تم ان حقائق پر ایمان نہیں لاتے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اس قرآن مجید کی صورت میں، یا جو تمہیں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے یا تمہیں آخرت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، ان سب کو اگر تم انکار کرتے ہو یا تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر تمہاری اپنی مرضی ہے، کیونکہ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر زبردستی ان چیزوں کو لے کر آئے یا زبردستی تم اس طرف کھینچے. ہر ممکن طریقے سے تمہیں بتا دیا گیا ہے. اب کوئی تمہارے اوپر داروغہ تو نہیں ہے وہ نبی یا کوئی بھی سمجھانے والا، باقی انسان کی اپنی ڈسکریشن پہ، اس کی مرضی پہ چھوڑا گیا ہے کہ سٹیپ انسان نے خود ہی لینا ہے. اس نے خود ہی حق کو جان کے اس کی طرف آنا ہے اور خود ہی دیکھنا ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. یہی تو مقصود ہے انسان سے، یہی تو مطلوب ہے کہ انسان اپنی مرضی سے آئے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا سب کو اپنی طاقت سے، اپنے زور سے خود ہی نہیں سب کو راہ راست پر بھی لا سکتے تھے؟ کوئی چاہتا بھی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ایک طریقہ کار انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ انسان اپنی مرضی سے ہدایت کے راستے پر آئے. واضح اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری حجت تمام کر دی گئی، سب کچھ سمجھا دیا گیا، حق کو واضح کیا گیا ہے. دونوں راستے انسان کے سامنے واضح کر دیے گئے ہیں کہ یہ حق کا راستہ ہے اور یہ باطل کا راستہ ہے. اب انسان کے اوپر چھوڑا گیا نا کہ اس نے کس چیز کو قبول کرنا ہے یا کس راستے کے اوپر وہ چلتا ہے. تو اللہ کی رضا میں اور اللہ کی مشیت میں یہی فرق ہوتا ہے. رضا تو یہی ہے کہ سب ہدایت کے اوپر آ جائے، لیکن مشیت یہ ہے، مرضی یہ ہے اس کی کہ اپنی جو اختیار انسان کو دیا گیا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، خود جو شعور اس کو دیا گیا اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ہدایت کا راستہ چنے اور اس کے اوپر آئے. اور اللہ تعالیٰ تو طاقت کے ذریعے بھی سب کو لا سکتے ہیں ہدایت کے اوپر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی ایسا حوالہ دار یا کہ تمہارا کوئی ایسا داروغہ نہیں ہوں، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے کہ ماننا ہے یا نہیں ماننا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. لِكُلِّ لیے ہر، نبا کہتے ہیں خبر کو، کوئی بھی بڑی خبر، اہم خبر، نون با حمزہ. مستقر ایک وقت مقرر ہے، قرار سے ہے بیسیکلی، کاف را رہا یعنی قرار پکڑنے کا وقت مقرر ہے، یعنی ایسا وقت جو کہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا.
وسوفا اور ان قریب، سوفا جو ہے وہ ان قریب کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ویری سون، تعلمون تم جان لو گے، تم علم حاصل کر لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ وہی بات جو وہ ہر وقت مانگتے تھے کہ جلدی لے آؤ، اچھا عذاب لے آؤ، کیوں نہیں آ جاتی آخرت، کیوں نہیں وہ عذاب آ جاتا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم نہیں مانتے ان باتوں کو۔ تو وہ اس کا جواب یہاں پہ دیا گیا کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے تو وقت مقرر کیا ہے نا، چاہے وہ قیامت ہے، چاہے اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ یا عذاب ہے یا سزا ہے، یا انسان کی موت ہے، قوموں کی بقا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے۔ تو اصل علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اصل جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی ہے تو وہ بھی ایک وقت تک ہے کہ کب تک اس نے اس دنیا پہ زندگی گزارنی ہے، اس کی موت آنی ہے، اس کا بھی وقت مقرر ہے کس وقت آنی ہے، آخرت کا بھی وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی پکڑ یا سزا کا بھی جب حکم ہوگا تو وہ آ جاتی ہے اپنے مناسب وقت پر۔ ایک وقت ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے کہنے سے وہ جلدی سے نہیں ہو جانا، جو تمہارے کہنے پر وہ مطالبہ پورا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کی حکمت اور اس کی مرضی کے تحت ہوتے ہیں، انسانوں کی مرضی کے تحت نہیں ہوتے، اور جو اللہ نے وقت رکھا ہوتا ہے اسی پہ وہ آتے ہیں۔ تو جب ہو جائے گا تو تم جان لو، یہ حقیقت ان کے اوپر بات ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں جو ہماری آیات میں کچھ بحثیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کریں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے۔ وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ دیکھو تم، را حمزہ یا اور تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، رویت ہوتا ہے نا، رویت حلال آپ اردو میں پڑھتے ہیں، تو دیکھو تم الذین ان لوگوں کو، یخوضون جو مشغول ہوتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں یعنی وہ، اور خا واو اور داد جو ہے یہ مشغول ہونا کے معنوں میں ہے۔ بیسیکلی خا واو داد جو ہے نا، خادا یخوض، یہ پانی میں اترنے کے لیے آتا ہے، اور جب انسان پانی میں اترتا ہے نا تیرنے چلنے کے لیے تو اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے، جو سوئمنگ جن کو پسند ہوتی ہے نا دے کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کتنی ایک ایڈکٹیو سی چیز ہو جاتی ہے۔ تو عربی میں بہرحال یہ جو خود کا ورڈ جو ہے نا یہ تھوڑا آپ کہہ لیں کہ ذرا منفی معنوں میں آتا ہے، نیگیٹو، اس میں غور جو ہے وہ پازیٹیو کے لیے آتا ہے، لیکن خود جو ہے وہ عموماً کچھ بحثیاں کرنا، نکتہ چینیاں کرنا، مشغول ہو جانا، گم ہو جانا، اس طرح کے کاموں میں۔ یخوضونا وہ مشغول ہوتے ہیں، فی آیاتنا آیات میں ہماری، فاعرض تو اعراض کرو، یعنی ان کو چھوڑو، ان کو اگنور کرو، عین را اور داد، عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں، یا وہ والا خاوا و داد روپ پر ہے، فی حدیث حدیث کہتے ہیں بات کو، غیری ہی اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کسی اور بات میں اب وہ مشغول ہو جائے، وہ اما اور اگر ینسینک وہ بھلا دے تم کو، یا تین والا وہ کے معنوں میں، اور نون سین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ نسیان کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا جو بھولنے کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں نا انسان میں نسیان ہوتا ہے، تو نون سین یا بھلا دینا، اور کا تم کو، ٹھیک ہے، نون شد جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ہرگز ایسا ہو یا لازمی ایسا ہوتا ہے۔ الشیطان شیطان، فلا تو نہ، تقعد تم بیٹھو، تم کے لیے، اور قاعدہ کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم نماز کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نماز میں قاعدہ کرنا بیٹھنے کے لیے آتا ہے، تو یہ قاف عین اور دال اس کا روٹ ہے، تو نہ تم بیٹھو، بعد الذکر یاد آنے کے بعد، زال کاف را جو ہے یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے اور نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، کہ نصیحت کے بعد یا یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، یعنی تم ظالم قوم کے ساتھ پھر نہ بیٹھو۔
اس طرح کا مضمون جو ہے نا آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں بھی پڑھ چکے ہیں. اس میں بھی اسی طرح کی بات تھی کہ جب تم دیکھو کہ کہیں پہ لوگ اکٹھے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں پہ ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو. لیکن وہ آیت بعد میں آئی تھی کیونکہ سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور یہ جو ہے سورۃ الانعام یہ پہلے آئی تھی, یہ مکی سورت ہے. تو بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن مخاطب جو ہے امت مسلمہ کا ہر فرد ہے, یعنی ہر ایک کو ہی یہ کہا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک تاکیدی حکم ہے نا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں پہ بھی تم اگر یہ دیکھو کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے, چاہے وہ کیونکہ یخودون الذین یعنی پلورل کی بات ہو رہی ہے نا, تو یعنی اجتماعی طور پر کہیں پہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ کہیں پہ لوگ جو ہیں وہ بحثوں میں مشغول ہیں, فی آیاتنا یعنی ہماری آیات, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں کچ بحثیاں کر رہے ہیں, نکتہ چینیاں کر رہے ہیں یا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. اس قسم کا اگر کہیں پہ بھی معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک جو مومن ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ان سے اعراض کرنا چاہیے. تب تک ان سے اعراض کرو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ مشغول ہو جائیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ انسان کا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسی کسی محفل میں انسان چلا گیا ہے جہاں پہ اس طرح کا, اول تو نہیں جانا چاہیے ایسی جگہوں پہ, لیکن ظاہر ہے ایک معاشرہ جب ہوتا ہے, اب آپ اگر اس وقت بھی عرب کے ایک معاشرے کو ذہن میں لائیں تو ایک طرف توحید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, شرک کی نفی کی جا رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ سارے جو مشرک ہیں ان کا اتنا زور ہے, لیکن سب کا آپس میں میل جول بھی ہوتا تھا اور ایسی گیدرنگز بھی ہوتی تھیں, پھر وہاں پہ بحثیں بھی ہو جاتی تھیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر نکتہ چینیاں کی جا رہی ہوں, اعتراض کیا جا رہا ہو, تمسخر یا مذاق اڑایا جا رہا ہو, چاہے قولی ہو یا فعلی ہو, اس میں یہ بھی سمجھ لیں. زبانی طور پر کچھ کہا جا رہا ہے, بحثیں کی جا رہی ہیں, اعتراض کیے جا رہے ہیں اور غلط قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں یا نہیں مانا جا رہا, یا عملی طور پر کسی لحاظ سے جو ہے وہ یہی معاملہ کیا جا رہا ہے, تو دونوں لحاظ سے یہی کرنا ہے کہ ان میں شامل نہیں ہونا کسی طریقے سے, ان سے اعراض برتنا ہے تب تک کہ جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ مشغول ہو جائیں. یعنی آپ وہاں سے اٹھ جائیں, آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, کچھ دیر کے لیے جو ہے وہاں سے قطع تلقی کر لیں, ٹیمپریری یعنی پرماننٹلی تو نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا تو پھر آپ وہاں پہ جا کے شامل ہو جائیں. یہ جو ہے نا حتیٰ یخوض فی حدیث غیری, یعنی وہ کوئی اور بات وہاں پہ چل پڑے. پھر یہ بھی ساتھ بتا دے گا کہ اگر تم بیٹھے ہی رہے اور تمہیں احساس نہیں ہوا, تمہیں شیطان نے بھلوا دیا, یعنی تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ تو بڑی غلط یہاں پہ قولی یا فعلی کوئی ایسا معاملہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کی انکار کے حوالے سے, یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا کوئی دھجیاں جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بکھیری جا رہی ہیں یا مذاق کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ, تو جب بھی یاد آ جائے تو اس کے بعد پھر ایسی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر شیطان, انسان کو کے اوپر سارے شیطان تو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے, شیطان نے بھلوا دیا, انسان کو احساس ہی نہیں ہوا اور انسان وہیں پہ بیٹھا رہا. تو جب بھی یاد آئے تو ظاہر انسان تعوذ بھی پڑے کہ شیطان نے بھلوا دیا, اور ساتھ جو ہے نا یاد آنے کے بعد پھر ایسی ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کیونکہ شیطان کا تو کام ہی ہے نا کہ بیکار مشاغل میں, گناہ کے کاموں میں انسان کو مشغول رکھتا ہے, بھلوائے رکھتا ہے اس کو. اور دیکھیں لوگ وقت بھی ضائع کرتے رہتے ہیں, ہم بھی دیکھیں کتنا بھول کے وقت ضائع کر دیتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, نیٹ وغیرہ پہ بلا وجہ. تو اپنے آپ کو ہمیں اس پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اگر ہم پرائیورٹیز سیٹ کریں. تو اسی طرح جہاں پہ کوئی بیکار کی بحثیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کا جو ہے وہ کسی طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق جو ہے وہ عملی طور پر بھی اڑایا جاتا ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں, ہماری تو گیدرنگس میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں یا قرآن کا مذاق اڑائیں, یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق ہم تو ایسا نہیں بناتے, ہم تو ایسی کوئی بحثیں نہیں کرتے.
لیکن دیکھیے جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ قولی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے نا. اب وہ ایسا معاملہ، اس کی مثالیں آپ کو بہت سی مل سکتی ہیں. کوئی بھی ایسی گیدرنگ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو شرعی حدود ہیں ان کو پامال اگر کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں بہت سی ایسی خوشی کے مواقع پہ، شادی وغیرہ پہ ایسی تقریبات ہو جاتی ہیں، یا دیگر تقریبات بھی ایسی اب تو لوگ کرنے لگے ہیں. کوئی نیو ایئر کے نام پہ، تو کوئی چاند رات کے نام پہ، تو کوئی ایون عید وغیرہ کے لحاظ سے بھی اب تو، یا ایون رمضان میں افطار پارٹیز جو ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بھی یعنی جو اصل روح ہے اس کو تو پیچھے چھوڑ دیا گیا. اور بہت سے ایسے معاملات کیے جا رہے ہوتے ہیں جس میں شرعی حدود کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ تعویل عام میں تو یہ سب ہمارے لیے، سب کے لیے ہے یہ بات کہ کوئی بھی ایسی محفلیں، ایسی گیدرنگز جہاں پہ شرعی حدود کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہاں اول تو اگر آپ کو پتہ ہے تو جان بوجھ کے وہاں پہ نہ جائیں جسٹ فور انٹرٹینمنٹ یا مزے کے لیے. ایسے نہیں کرنا. اور اگر آپ چلے بھی گئے ہیں تو، یا آپ کو احساس ہوا ہے وہاں جا کے کہ کوئی ایسی گیدرنگ تھی جو نہیں تھی، تو وہاں پہ آپ کی ناپسندیدگی کا یا کراہت کا ایک اظہار تو ہونا چاہیے نا. اگر وہ بھی نہ کیا تو پھر تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ آپ اس پہ اس کو ناپسند بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر آپ کسی دنیاوی ضرورت کے لیے گئے ہیں، فرض کریں کوئی شادی بیاہ کی تقریب تھی، ظاہر آپ کا جانا ضروری تھا، آپ نے گفٹس دینے تھے، ظاہر آپ کی فیملی ٹرمز ہوتے ہیں، تو ایسے میں وہ مباح ہے. مباح یہ ہوتا ہے نہ گناہ نہ ثواب، ظاہر ہے ایک آپ نے اپنی وہ کرنی ہے، لیکن اس میں آپ کی نیت ضرور کاؤنٹ ہوگی. ہاں اس میں ساتھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ آپ جا کے کوئی اچھی بات کر دیں، نصیحت ضرور کر دیں، بلکہ اگر آپ ایسی نیت کے ساتھ گئے ہیں کہ آپ وہاں پہ کچھ سمجھائیں گے یا بتائیں گے، تو یہ تو ایک عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے آپ ایسی جگہوں کو اوائڈ کریں، یا کوئی ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، شیطان نے آپ کو بھلوا دیا، جب بھی یاد آئے تو فوراً آپ استغفار کریں، فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، ان سے اعراض کریں. ہاں جب وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر آپ دوبارہ وہاں پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے نا کا کہ یاد آنے کے بعد نہ بیٹھو، یا احساس ہو جائے کہ میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں تو ان کو نصیحت کرو. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ نصیحت بھی کر دی اور خود بھی وہاں پہ انٹرٹینمنٹ لینے کے لیے بیٹھے رہے یا فن کے لیے بیٹھے رہے، ایسا نہیں. اور ذکرہ جو ہے یہ بھی، یعنی اسی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یا تو یاد آنے کے بعد یا نصیحت، کیونکہ ذکر جو ہے وہ یاد اور نصیحت دونوں معنوں میں آتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ کو جب خیال آ جائے اور آپ بھول گئے تھے کہ آپ نے ان کو نصیحت نہیں کی، تو اس وقت آپ ان کو نصیحت کر دیں، یا آپ بھول گئے تھے اور آپ وہیں پہ بیٹھے رہے اور آپ کو احساس نہیں ہوا، تو جب یاد آ جائے تو اس وقت اعراض کرے. دونوں طرح سے اس کے معنی بنتے. یعنی اپنا امر بالمعروف یا نہیں انل منکر کا جو ایک فریضہ ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اپنے لحاظ سے. اب یہ وہی بات ہے نا کہ انسان خود جب اس چیز کو سمجھے گا تو پھر ایسی محفلوں کا غلط ہونا اس کو پتہ بھی چلے گا نا. یعنی ہم کہیں کہ جی کیسے ہم پتہ چلائیں، یا کون سی، ایک تو ہے نا کہ دینی لحاظ سے کہیں پہ کوئی بحثیں ہو رہی ہیں، یا دینی لحاظ سے بعض دفعہ آیات کو بھی ساتھ لے کے ان کا بھی مذاق بنایا، لطیفے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اس قسم کی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ انسان مطلب بالکل اس طریقے سے اتنے مگن ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جیسا اب یہ مشرکین کی اگر یا کافروں کی جو محفلیں تھیں ان میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ تو ایک بہت زیادہ سختی سے انکار کا معاملہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آج اگر کوئی اس طرح کا نہیں بھی ہوتا، تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سورۃ النساء کی بھی وہ آیت یاد کریں تو اس میں باقاعدہ استہزاء کا ورڈ آتا ہے کہ وہ اس کا انکار کر رہے ہیں یا اس کا استہزاء کر رہے ہیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو آج کوئی اس طرح کی کوئی جو تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں، اگر آپ کوئی شادی بیاہ کے حوالے سے دیکھ لیں، دیکھیں ایک جائز حدود کے اندر خوشی منانا وہ تو ٹھیک ہے، وہاں تک کی گنجائش ہے شرعی حدود کا خیال کرتے ہوئے. لیکن جو کچھ اب ہمارے یہاں ہونے لگ گیا ہے نا، صرف شادی بیاہ کی تقریبات پہ نہیں، اور بھی دیگر کوئی پارٹیز، کوئی نیو ایئر نائٹس منائی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں برتھ ڈے پارٹیز ہیں تو وہ بھی اتنی عجیب، یعنی ایک
طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے، اور یوتھ بھی جو ہے وہ بھی اپنی پارٹیز علیحدہ سے کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی نا. اب یہ انسان کی اپنی سمجھ پہ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اس طریقے سے کھلا شرعی حدود جو ہے وہ پامال کی جا رہی ہیں، تو وہاں پہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ غلطی سے وہاں چلے گئے ہیں تو جب آپ دیکھیں تو وہاں سے اٹھ جائیں، چلے جائیں. ٹھیک ہے، جب وہ معاملہ ختم ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے آپ آ کے بیٹھ جائیں. نصیحت کریں جس حد تک آپ کر سکتے ہیں، جس حکمت کے تحت جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اپنا فرض ضرور ادا کر لیں. ٹھیک ہے، نہیں تو ایٹ لیسٹ جیسا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرو یا اپنی زبان سے، نہیں تو ایٹ لیسٹ دل میں ہی برا جانا. اگر انسان دل میں بھی اس کو برا نہیں جانتا، دل میں برا جاننا بھی ایمان کی کمزور ایمان کی نشانی. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر انسان دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا اور وہاں بیٹھ کے اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں رکھتی، پر بالکل ہی، یعنی وہ ایمان کے لیول سے ہی اتر چکا ہے. اور آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے نا کہ صحیح اور غلط کی تمیز، ایک فرق جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے آج ہمارے یہاں. فن کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ یا خوشی کے نام پہ بہت سی ایسی ناجائز چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ جائز قرار دے دیا ہوا ہے. تو یہ فرق ختم نہیں ہونا چاہیے. انسان جب اب ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک دین کے پیروکار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اللہ کے احکامات کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اللہ کے دین کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آخر کچھ ہمارے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز تو آتے ہیں نا، کچھ پابندیاں بھی آتی ہیں. تو پھر اس دعوے میں اپنے آپ کو سچا تو ثابت کریں کسی لحاظ سے. تو کوئی اتنی تو ایمان کی نمک. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً کہا جا رہا کہ آپ قطع رحمی کر لیں لوگوں سے، یا رشتہ داریاں ختم کر لیں، یا اپنی دوستیاں یا تعلقات ختم کر لیں، یا یہ کہ بالکل ہی ان سے قطع تعلق ایسے ہو جائیں کہ بس ہم نے تو ان سے رشتہ ہی ختم کر لینا. اگر اس طریقے کا معاملہ کر لیا تو پھر تو بالکل ہی وہ اصلاح کی گنجائش بھی ختم ہو جائے گی نا. تو وہ بھی نہیں کرنی. اعراض ضرور کرنا ہے اس حد تک کہ انسان خود اس میں شامل نہ ہو، اس سے کراہت ضرور رکھنی ہے، اس کو برا ضرور سمجھنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ قطع تلقی کر کے بیٹھ جائیں گے. جس حد تک کسی کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں کہ بھئی جو شرعی حدود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے خوشی منانی ہے تو ضرور منانے. ہمارے دین میں کوئی خوشی منانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، نہ شادی بیاہ کے موقع پر، نہ کوئی عید وغیرہ کے تہوار پہ. خوشی منانا جائز ہے، منانی چاہیے، لیکن ہے کہ بہت سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نا، ان کو فالو کرنا چاہیے. ہم نے تو وہ ایسی چیزیں اپنا لی ہیں جو دین تو چھوڑے ہمارے کلچر کا بھی حصہ نہیں ہے. جو کچھ اب ہمارے ہاں ہونے لگ گیا ہے وہ ایک فن اور خوشی اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، اور اس کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، بس ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یا اس سے ہم آنکھیں بند کر کے وہ فلاں نے کیا تو اب ہم نے بھی کرنا. تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل کنٹینیو کریں گے. جی پلیز تلاوت آن کر دیں. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم
وكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے. اور ایک دعا کی ریکویسٹ بھی تھی. سائمان ٹی کی مدر جو ہے کافی دنوں سے کافی بیمار ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز دعا کر دیں. ان کو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے.